अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 13, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो चलते हैं ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 13 की तरफ। ज़ोया, ये ऑर्डर टेबल नंबर 6 पर दो प्लीज़। आयशा ने मसरूफ़ से अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए ट्रे काउंटर पर रखी थी, लेकिन ज़ोया सर झुकाए ज़मीन को घूरती जाने किन ख्यालों में गुम थी। ज़ोया, कहाँ गुम हो? तुमसे बात कर रही हूँ। आयशा ने उसका कंधा हिलाया तो वो चौंकी। हाँ, कुछ कह रही थी तुम? वो एकदम ख्यालों की वादियों से निकलती हड़बड़ा कर उसे देखने लगी। ये तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? आयशा उसकी आंखों में तैरते सुर्ख डोरे देखकर अचंभे से पूछ गई। कुछ नहीं, शायद आँख में कुछ चला गया है। ज़ोया ने नज़रें चुराते हुए ज़रा सा रुख मोड़कर आंखों में उमड़ती नमी को ऊँडी की पोर से साफ किया। इधर देखो मेरी तरफ। ज़ोया, इधर देखो। उसका रुख ज़बरदस्ती अपनी जानिब करते हुए आयशा ने बगौर उसका चेहरा देखा। तुम रो कर आई हो? क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। जब से आई हो यूं ही खोई खोई सी हो। आयशा ने नरम लहजे में पूछते हुए उसके दिल की हालत जाननी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं है आयशा, प्लीज़ काम करने दो। वो अपनी अंदरूनी कैफियत छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करती पलट गई थी। आयशा ने खफगी भरी निगाह उसकी पुश पर डाली, फिर काउंटर पर रखी ट्रे उठाकर ऑर्डर सर्व करने चल दी। शाइस्ता, थोड़ी देर काउंटर देखने आना प्लीज़, हम दोनों बस अभी आएँ। ऑर्डर सर्व करके खाली ट्रे काउंटर के पीछे मौजूद स्टूल पर रखते हुए वो दूसरी कोलीग से मुखातिब होती ज़ोया का हाथ पकड़े उसे साथ खींचती स्टॉक एरिया की जानिब ले आई थी। ऐसे उदास शक्ल बनाने से मसाइल हल हो जाते हैं क्या? कब से देख रही हूँ तुम्हें। अगर रोने का दिल चाह रहा है तो खुल कर रो लो, अपनी परेशानी किसी से कह लो। अंदर ही अंदर घुटती रही तो मर जाओगी। आयशा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो उसे झाड़ पिला गई। ज़ोया की जानिब से कोई जवाब नहीं आया था। वो निगाहें झुकाए खड़ी आंखों में आती नमी को ज़बरदस्ती पीछे धकेल रही थी। डिप्रेस हो? आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शायद। भराई हुई आवाज़ में एक लफ्ज़ी जवाब आया था। वजह नहीं बताओगी मुझे? आयशा का लहजा बेहद नरम था और वो जो कल रात से ज़ब्त किए बैठी थी, किसी का हमदर्दी भरा अंदाज पाकर दिल का सारा गुबार आंसू की सूरत निकलने लगा था। तभी आयशा के कंधे से लगती वो सिसकने लगी थी। सोया? आयशा तो उसके यूं बुरी तरह रोने पर दम बखुद रह गई थी। नानू ठीक नहीं है आयशा। हिचकियों के दरमियान ज़ोया ने बमुश्किल जुमला मुकम्मल किया था और उसकी बात सुनकर आयशा ने न समझी से उसे देखा था। ज़ोया, बी ब्रेव यार, रोना तो बंद करो और सही से बताओ मुझे क्या हुआ है नानू को। दीवार के साथ उसे बिठाते हुए आयशा खुद भी साथ बैठती उसके चेहरे पर फिसलते आंसू साफ करने लगी थी। ब्रेन ट्यूमर है उन्हें। ज़ोया के मुंह से निकलने वाला ये जुमला आयशा को साकत कर गया था। क्या? वो शौक के आलम में फ़कत इतना ही कह सकी। काफ़ी दिन से नानू को शदीद सर दर्द का सामना था। अक्सर सर भी चकराने लगता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। एक बार मेरे सामने चक्कर आया तो बीपी लो का कहकर मुझे टाल दिया। परसों रात मैं जब घर गई तो उन्हें बेहोशी के आलम में ज़मीन पर गिरे पाया। तभी सरमद अंकल की मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें इमरजेंसी में ट्रीटमेंट दिया और कुछ टेस्ट कर दिए, और कल रात रिपोर्ट्स आई तो ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ है। सिसकियों के दरमियान ज़ोया उसे सब बताती चली गई। आयशा के चेहरे पर भी परेशानी भरे तासुरात उभरे। दुआ करो आयशा, नानू ठीक हो जाएं। मेरा उनके अलावा कोई नहीं है। उनके बगैर मैं क्या करूँगी? उनके बिना जीने का कोई तसव्वुर तक नहीं है मेरे पास। वो मुसलसल रोती जा रही थी। चेहरा और आँखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख पड़ रही थीं। अच्छा,
تم یوں ہمت تو مت ہارو، ایسے رو رو کر خود کو ہلکان کرنے سے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا کیا؟ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، ہم نانو کا علاج کروائیں گے نا، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عائزہ نے اس کا سر کندھے سے لگاتے ہوئے تسلی دینی چاہی تھی۔ نانو اب کہاں ہیں؟ ہاسپٹل میں ہیں یا گھر؟ اور انہیں علم ہے اس بیماری کے متعلق؟ عائزہ کے ذہن میں سوال آیا تو وہ پوچھ گئی۔ تبھی زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں کچھ نہیں بتایا میں نے، صرف میں جانتی ہوں یا تم۔ صبح گھر لے کر آئی ہوں انہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سرجری کروائیں، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہاسپٹل سے یہ کہہ کر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے کہ جب سرجری کے لیے رقم ہو تب آئیے گا، زویا نے ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑتے ہوئے بتایا۔ ہاں تو سرجری کرواتے ہیں نا، لیٹ کیوں کرنا؟ عائزہ ابھی تک اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ میرا بس چلے تو میں آج ہی نانو کی سرجری کروا لوں، ان کی صحت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اپنی بے بسی اور غربت پر اسے پھر سے رونا آنے لگا تھا۔ لیکن پیسوں کا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عائزہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زویا رخ موڑے سامنے دیکھنے لگی تھی، لیکن چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر ضبط سے کام لے رہی ہے۔ کاش خدا نے غربت نہ بنائی ہوتی، سب کو ایک جیسی دولت، ایک جیسا پیسہ دیا ہوتا، تاکہ کسی کو بھی ترس کر اپنی زندگی نہ گزارنی پڑتی، یا کم از کم ہم غربت کے ماروں کے مقدم میں بیماریاں نہ لکھی ہوتی۔ عائزہ نے پہلی بار اس کے لبوں سے خدا سے کیا گیا شکوہ سنا تھا، ورنہ وہ اسے ہمیشہ اپنے حالات پر شکر کرتے ہی دیکھتی آئی تھی۔ ایسے نہیں کہتے پاگل، جنہیں دنیا میں ترسنا پڑ رہا ہے ان کے لیے آخرت میں آسائشیں ہی آسائشیں ہیں۔ یہ سب تو فنا ہو جائے گا، آخرت میں ملنے والی نعمتیں تو ہمیشہ ہوں گی۔ یہاں کی ذرا سی تنگی برداشت کر کے آخرت میں آسودگی اور جنت حاصل کرنا مہنگا سودا نہیں ہے۔ عائزہ نے اسے نرمی سے ٹوکا تھا۔ خود کو ہمیشہ سے یہی سبق پڑھایا ہے عائزہ، لیکن اب ہمت جواب دینے لگی ہے۔ میرے سامنے نانو کی بگڑتی حالت ہے، رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر کے چہرے پر ابھرنے والی پریشانی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے نانو کی زندگی کی ڈور دھیرے دھیرے کمزور ہو کر اسے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ صرف 2 ماہ کا وقت دیا ہے ڈاکٹر نے نانو کی زندگی کے لیے، مجھے تو صدیوں تک ان کا ساتھ چاہیے۔ اب تک جتنے دکھ ملے وہ خاموشی سے سہتی آئی ہوں، لیکن یہ دکھ سہ نہیں پاؤں گی۔ اللہ سے کہو نا کہ وہ میرا واحد رشتہ، میرا اکلوتا آسرا مجھ سے نہ چھینے۔ وہ اس کے گلے لگتی بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر عائزہ کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی۔ زویا، ادھر دیکھو میری طرف، تم پریشان مت ہو، ہم مل کر کچھ نہ کچھ کریں گے نا۔ تو مجھے بتاؤ، ڈاکٹر نے سرجری کے لیے کتنی رقم کا انتظام کرنے کو کہا ہے؟ عائزہ نے اسے یوں ٹوٹی بکھری حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ 8 لاکھ۔ یہ رقم اس جیسی مڈل کلاس لڑکی کے لیے اتنی بڑی ضرور تھی کہ اس کی زبان ہکلائی تھی۔ 8 لاکھ! عائزہ کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات ابھرے۔ تمہارے پاس کچھ سیونگز ہیں؟ کچھ سوچ کر وہ اگلا سوال کر گئی۔ 20,000 ہے بس، اس میں سے بھی فلیٹ کا رینٹ دینا تھا، لیکن ابھی انکل سے کچھ مہلت مانگ لوں گی میں۔ نانو نے ایک چھوٹا سا گولڈ کا سیٹ بنوایا تھا میرے لیے، 1 سے 1.5 لاکھ تک کا تو ہوگا وہ۔ اگر ہمسائے جن سے الگ ہے ان سے ادھار بھی مانگوں تو وہ مشکل 2 لاکھ ہو سکے گا، باقی کا 6 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ زویا کے لہجے سے پریشانی واضح تھی۔ مینیجر سے بات کریں، لون کے طور پر کچھ رقم لے لو، بعد میں سیلری سے آہستہ آہستہ ادا کرتی جانا۔ عائزہ نے مسئلے کا حل پیش کیا تھا۔ بات کر چکی ہوں، تمہارے آنے سے پہلے مینیجر کے آفس گئی تھی میں، صاف منع کر دیا انہوں نے۔ کہنے لگے پہلے سیمسٹر کی فیس کے لیے جو رقم لی تھی وہ پوری ادا کرو، اس کے بعد مزید لون مل سکے گا، اور وہ بھی بس 1 لاکھ تک۔ زویا کے لہجے میں مایوسی کی جھلک تھی۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ کہتی، شائستہ نے وہاں جھانکا تھا۔ زویا، عائزہ آ جاؤ باہر، مینیجر کو علم ہوا تو غصہ ہوں گے وہ۔ شائستہ کی آواز سنائی دینے پر دونوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اچھا آ رہے ہیں، تم جاؤ۔ عائزہ کے کہنے پر وہ جا چکی تھی۔
اچھا تم پریشان مت ہو، میں آج گھر جا کر پاپا اور بھائی سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے ان سے کچھ مدد مل جائے۔ دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اس پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ اب رونا بالکل بھی نہیں ہے، بہادر بنو اور ہمت سے کام لو، اور کوئی نہ صحیح کم از کم میں ہر مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ یاد رکھنا، اور مجھ سے جو بن پڑا میں وہ کروں گی۔ عائزہ نے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تو زویا کا دل قدرے پرسکون ہوا۔ پریشانی بانٹنے سے ختم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن کم ضرور ہو گئی تھی۔ وہ آج پھر اس کیفے میں موجود تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے رات کے اس پہر یہاں آنا اور وقت گزارنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسی کشش ہے، لیکن ہر روز ان لمحات میں کوئی اندیکھی سی ڈور تھی جو اسے کھینچتی ہوئی بلو برڈ کیفے تک لے آتی تھی، اور پھر ارد گرد سے بیگانہ ہو کر فقط ایک چہرے کو لگاتار دیکھنا، جیسے اس کی زندگی میں اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہی نہیں تھا۔ رات کا بقیہ حصہ اور اگلا دن سکون کے عالم میں گزارنے کے لیے ان مخصوص لمحوں میں دیدار یار ناگزیر تھا، لیکن آج سب کچھ متضاد سا لگ رہا تھا۔ اس دلکش چہرے پر سجی متورم آنکھیں، تاثرات میں پنہا پریشانی اور اداسی، سلطان کا سارا سکون چھین کر اس کے اندر بے چینی اور اضطراب بھر گئی تھی۔ اس لڑکی کی پریشانی اور تکلیف کے احساس پر سلطان کا دل جیسے تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لمحوں میں اس صنف نازک کی زندگی سے ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں چن کر خوبصورت اور دلکش رنگ بھر دے، جو فقط خوشی کی علامت ہو۔ اور وہ ایسا کر بھی سکتا تھا اگر زویا خود اجازت دیتی تو۔ فی الحال تو شاید وہ اسے جانتی تک نہیں تھی۔ اجازت دینا یا پریشانی شیئر کرنا تو دور کی بات تھی، اور اس کی پریشانی کی وجہ جانے بغیر اسے حل کر پانا ناممکن تھا۔ کیا کروں؟ کیسے علم ہوگا کہ کیا بات ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے؟ مٹھی لبوں پر جمائے وہ اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ پھر اچانک کوئی خیال آیا تو وہ سیدھا ہوا، آنکھیں کسی احساس کے تحت چمکی تھیں۔ دونوں ہاتھ ٹیبل کے نیچے لے جاتے ہوئے اس نے بڑے نامحسوس انداز سے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنی وہ انگوٹھی اتاری تھی۔ پھر اس کے اوپر لگا میرون نگینے کو ذرا سا کھینچا تو وہ الگ ہو گیا۔ نگینہ نکلتے ہی نیچے رکھی گئی وہ نینو چپ دکھائی دینے لگی تھی۔ سلطان نے وہ چپ نکالی، پھر نگینہ واپس جوڑتے ہوئے انگوٹھی پہن لی۔ اس کی نگاہیں اب اس مقناطیسی چپ پر جمی تھیں، جس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے ایکٹیو کرتے ہی اس چپ کے آس پاس ابھرنے والی ہر آواز سنی جا سکتی تھی۔ جن کاموں میں وہ ملوث تھا اور جیسی زندگی وہ گزار رہا تھا، وہاں قدم قدم پر دشمن ملتے تھے، اور کب کون دوست کے روپ میں بھیڑیا نکل آئے کیا خبر۔ تبھی دشمن کے منصوبے جاننے کے لیے وہ اس جیسی ڈیوائسز کا استعمال کرتا تھا، تاکہ دشمن کی چال سمجھ کر پہلے سے چوکنا ہو سکے۔ تبھی آج تک کوئی اسے ہرا نہیں پایا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ دشمنوں کے لیے استعمال کی جانے والی یہ چپ اس لڑکی کے لیے استعمال کرنی پڑے گی، جو فقط کچھ ہی عرصے میں باقی ہر چیز سے زیادہ ضروری اور اہم لگنے لگی ہے۔ چپ کو دیکھتا وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر نگاہ اٹھا کر اس دشمن جاں کو دیکھا جس کے چہرے پر پھیلی اداسی اب تک قائم تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں سے اداسی کے سارے رنگ چرا لوں گا۔ اس چہرے کو نہارتے ہوئے اس نے دل میں مصمم ارادہ کیا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہتا اجنبیت کے سارے پردے گرا کر آج اس کے سامنے جائے، اور اسے زمانے کی اس درد و الم سے دور کہیں اپنی آغوش میں چھپا لے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم تسلی کے دو بول ہی بول دے۔ لیکن دل کی اس خواہش کو مسترد کر دیا تھا اس نے۔ پھر کچھ خیال آنے پر کوٹ کی اندرونی جیب تک ہاتھ لے جاتے ہوئے اس نے وہاں سے ایک چھوٹا سا کارڈ برآمد کیا۔ گیٹ ویل سون کا کارڈ خریدتے ہوئے یہ کارڈ بھی پسند آیا تھا اسے، تبھی بنا سوچے سمجھے خرید لیا تھا۔ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کام آئے گا یہ کارڈ۔ پین نکالتے ہوئے وہ کارڈ پر چند الفاظ گھسیٹنے لگا، پھر پین بند کر کے کارڈ کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ٹیبل کے نیچے کیا اور ایک ویٹر کو کافی کا بل لانے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد وہ مینیو کی اس کتاب میں پیمنٹ کے ساتھ وہ کارڈ رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ایک نظر ہاتھ میں پکڑی اس چپ کو دیکھا، دوسری نگاہ کافی کا کپ ٹرے میں رکھے ایک ٹیبل کی جانب بڑھتی زویا پر ڈالی،
پھر فون نکال کر چند کیز دباتے ہوئے اس چپ کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ہوڈی کی کیپ کو سر پر پہنتے ہوئے دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے وہ آگے بڑھا تھا۔ اف، زویا جو اپنے دھیان میں مطلوبہ ٹیبل تک جا رہی تھی کسی کے ساتھ ہوئے اس تصادم پر کراہی۔ اس سے پہلے کہ گرم گرم کافی چھلک کر اس کے ہاتھ پر گرتی، سلطان نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی قسمت میں لکھی جلن اپنے ہاتھ پر لے لی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ میں اس ٹکراؤ کو اپنی بے خیالی کا نتیجہ سمجھتے ہوئے وہ معذرت کر رہی تھی جب مقابل بنا رکے تیز قدم اٹھاتا کیفے سے نکل گیا۔ زویا اس کی اچھلت پر حیران سی اس کی پشت دیکھے گئی، بنا یہ جانے کہ ٹکراؤ کے دوران وہ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی کے اسٹرپ پر وہ چھوٹی سی چپ چسپا کر گیا تھا۔ زویا، یہ تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے کوئی۔ عاطف جو سلطان کی ٹیبل سے مینیو بک اٹھانے گیا تھا وہاں پیمنٹ کے ساتھ رکھے کارڈ اور کارڈ کے اوپر لکھے زویا کے نام پر قدرے حیران سا وہ کارڈ لیے زویا تک آیا۔ پھر سے؟ زویا کے لبوں سے فقط 2 الفاظ نکل سکے، پھر ارد گرد کا خیال کرتی وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتی کارڈ تھام گئی۔ ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش لی اس نے کارڈ کھولا تو اندر درج تحریر اور وہی مخصوص دستخط واضح ہوئے۔ شاہمن، تمہارا تصور میرے لیے بانسری کی دھن جیسا ہے، پسندیدہ اور خوبصورت، سحر پھونکنے والا، بہت دیر تک محو رکھنے والا اور دل کے تار چھیڑنے والا، مگر تمہارا اداس چہرہ، غم کی مقروض ہوتی آنکھیں عجب احساس سے روشناس کرواتی ہیں، اور تبھی یہ علم ہوتا ہے تم سے محبت کا یہ احساس حسین تو ہے مگر دلسوز بھی ہے۔ اس تحریر میں ان الفاظ میں کچھ انکہی سے جذبات تھے جو زویا کو عجیب سے احساسات سے دوچار کر گئے۔ وہ خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا، لیکن جانے کیوں اسے یہ کارڈز اور ان پر لکھی شاعری بری نہیں لگ رہی تھی، یا شاید وہ عادی ہوتی جا رہی تھی اس سب کی۔ کارڈ سے نگاہیں اٹھا کر اس نے کیفے کا طاہرانہ جائزہ لیا، لیکن وہاں ایسا کوئی بھی شخص دکھائی نہ دیا تھا جس پر RH کا گمان ہوتا۔ زویا کی بچی، عاطف بتا رہا تھا کیفے میں کوئی تمہارے لیے کارڈ چھوڑ کر گیا ہے، اور خاص بات یہ کہ کارڈ کے فرنٹ پر بنے دل میں بڑی پیاری ہینڈ رائٹنگ میں بڑا بڑا کر کے تمہارا نام لکھا ہوا تھا۔ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ بتایا بھی نہیں؟ کتنی گھنی میسی ہو تم۔ فقط اس کا موڈ فریش کرنے کو اس کے عقب سے آ کر کوہنی مارتے ہوئے آئزہ چھیڑنے کے انداز میں کہہ گئی۔ پتہ نہیں کون سر پھیرا ہے یار، مجھے خود کچھ شتا پتہ نہیں ہے، تمہیں کیا بتاؤں؟ زویا کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ ہائے، سر پھیرا؟ مطلب پکی بات ہے کہ لڑکا ہے وہ؟ لیکن تمہارے نام سے کارڈ آیا اور تمہیں علم ہی نہیں کہ کارڈ کس نے بھیجا ہے، تو وہ موصوف تمہیں کیسے جانتے ہیں؟ عائزہ کی کچھ پلے نہ پڑا تو وہ بے ساختہ پوچھ گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتہ عائزہ، اس وقت مجھ سے کچھ مت پوچھو پلیز۔ دل و دماغ پہلے ہی بری طرح ڈسٹرب ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑتی کہہ گئی تھی کہ پریشانیاں پہلے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ فی الحال وہ اس کارڈ اور کارڈ بھیجنے والے کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا دکھاؤ تو کارڈ میں لکھا کیا ہے؟ عائزہ نے اسے کارڈ پٹکتے دیکھ کر کہا تو زویا نے بے دلی کی کیفیت میں وہ کارڈ اس کی جانب بڑھا دیا۔ بات سنو، تمہیں کوئی ہراس کر رہا ہے کیا؟ چند ہمیں کارڈ کو گھورتے رہنے کے بعد عائزہ نے مخاطب کیا تھا۔ کیفے میں رش کافی حد تک کم ہو گیا تھا، تبھی وہ دونوں سکون سے بات کر پا رہی تھیں۔ نہیں تو کیوں؟ زویا اس کی بات پر چونکی۔ 1.5-2 ہفتے پہلے بھی کوئی یہاں بکے چھوڑ گیا تھا نا، جسے تم نے پھینکنے نہیں دیا تھا، اور ابھی چند دن پہلے بھی تم کسی بکے کا ذکر کر رہی تھی جس کے متعلق تمہیں علم نہیں تھا کہ کس نے تمہارے گھر بھیجا وہ بکے، اور ساتھ گیٹ ویل سون کا کارڈ۔ پھر اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں پتہ یہ شاعری کا کارڈ کس سے بھیجا ہے۔ کیا کوئی تمہیں ڈرا رہا ہے؟ اگر تم اسے نہیں جانتی تو وہ یوں چھپ کر تمہیں فالو کرتے ہوئے تمہیں یہ سب چیزیں کیوں بھیجا ہے؟ اور اگر یہ سب تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے تو تم مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ کیا تم واقعی اسے نہیں جانتی یا مجھے نہیں بتانا چاہتی؟ ہاں؟ عائزہ کے من میں جتنے سوال آئے تھے وہ پوچھتی چلی گئی تھی، البتہ آخری جملے پر لہجہ کچھ شاکی سا ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے عائزہ، میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا رہی۔ آئی سوئر مجھے نہیں پتا وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ زویا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔
لیکن وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تمہارے نام سے لے کر تمہاری دلی کیفیات تک۔ عائزہ کا اشارہ کارڈ پر لکھی تحریر کی جانب تھا۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ میں اسے نہیں جانتی، میں نے اسے دیکھا تک نہیں ہے۔ کسی چھلاوے کی مانند ہے وہ، جو کئی بار میرے سامنے بھی آ چکا ہے، لیکن میں اس کی صورت نہیں دیکھ پائی کبھی۔ ہاں، لیکن جب جب وہ میرے قریب آتا ہے، میرے ارد گرد بکھرتی اس کی خوشبو میری دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر دیتی ہے۔ وہ بات جو زویا خود اپنے سامنے تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی، آج وہ عائزہ سے کہہ گئی تھی۔ عائزہ حیران سی اسے دیکھے گئی۔ ہر بار اس کے قریب آنے پر میرے دل میں، میری آنکھوں میں خوف ابھرتا ہے، لیکن اس کی قربت، اس کی آغوش میرے دل و دماغ سے سارے خوف، سارے ڈر نکال کر سکون بھر دیتی ہے، صرف سکون۔ اس کی پناہوں میں تحفظ کا احساس ملتا ہے مجھے۔ زویا کو بساختہ وہ لمحات یاد آئے تھے جب فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس شخص نے ان اوباش نوجوانوں سے اسے بچاتے ہوئے اسے تحفظ بھرا احساس بخشا تھا، اور ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا لمس، یوں جیسے ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے کا وعدہ کر گیا ہو۔ وہ میرے لیے بالکل اجنبی ہے، لیکن اس کی موجودگی میں کبھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا مجھے۔ انجان ہو کر بھی وہ شناسائی کا احساس اجاگر کرتا ہے عائزہ، یوں جیسے کوئی ساحر ہو جو پاس آتے ہی کوئی سحر پھونک کر آپ کو مسحور کر دے۔ وہ اپنے دل کی کیفیت عائزہ پر عیا کر گئی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے لبوں سے نکلتے ہی الفاظ سلطان کی روح تک کو سرشار کر گئے تھے۔ اس نے وہ چپ زویا کی کلائی پر بندھی گھڑی کے ساتھ صرف اس لیے اٹیچ کی تھی کہ شاید اس طرح اس کی پریشانی کی وجہ تک پہنچ سکے۔ یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آج کی تاریخ میں اتنا اچھا سرپرائز ملے گا اسے، مطلب اس کے جذبوں کی آنچ مقابل کو بھی پگھلانے لگی تھی، اور یہ سوچ، یہ خیال اس کے دل و دماغ کو سرشار کر گیا تھا۔ کیفے سے کچھ دور گاڑی روکے بیٹھا، ہاتھ کی پشت پر گرم کافی سے جلنے کی وجہ سے بنے اس سرخ نشان کو دیکھتا، کان میں لگی ڈیوائس پر دوسری جانب سے کہا گیا ہر لفظ پوری توجہ سے سنتا، وہ اب دلکش انداز میں مسکرا رہا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً آپ کو یہ نٹ کٹ سی اسٹوری پسند آ رہی ہوگی۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم آپ کے لیے نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام